साइन कर रहे हो या मैं वो वीडियो अभी पुलिस को फॉरवर्ड कर दूं जिसमें तुम्हारा मासूम भाई लैपटॉप बैग अपने कोट में छुपा रहा है। भारी शीशे की मेज पर कलम की ठक से पैदा होने वाली आवाज पूरे कमरे में गूंजी। अंजिला की आवाज में वो मखसूस रौनक थी जो हमेशा दौलत और ताकत के साए में पलने वालों की होती है। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी को बेबस देखकर उभरती है। जरार ने अपने जबड़े सख्ती से भींचे। उसकी मुट्ठी यूं बंद थी जैसे किसी भी लम्हे जब्त का धागा टूट जाएगा। उसके माथे पर उभरने वाली रगें उसके अंदर चलने वाले तूफान का पता दे रही थी। तुम जानती हो कि वो मासूम है अंजिला। तुमने खुद उससे वो बैग उठाने का कहा था ताकि तुम ये घटिया जाल बिछा सको। ये निकाह नहीं, सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग है। जरार जिसकी जिंदगी हमेशा असूलों और खुददारी के गिर्द घूमती थी, आज अपने ही भाई की सादगी की वजह से एक कड़े इम्तिहान में था। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो तालीम जिसके हसूल के लिए वो दिन रात एक कर रहा है, यूं किसी की अना की भीड़ चढ़ जाएगी। उसने कंधे उचकाए, चेहरे पर एक सर्द और फातिहाना मुस्कुराहट उभरे। सबूत तो कैमरे में रिकॉर्ड है ना जरार। अदालतें नीयत नहीं देखती, वीडियोस देखती हैं। दुनिया उसी सच को मानेगी जो मैं उन्हें दिखाऊंगी। उसने रुख मोड़कर सोफे पर बैठे शख्स की तरफ तवज्जो की। बाबा, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? गवाह के खाने में जल्दी से साइन करें। काजी साहब को और भी काम है। कमरे की घुटन में सिर्फ कागजों की सरसराहट थी। सेठ वकार जो शहर के नामवर बिजनेसमैन थे, आज अपने ही बेटी की जिद के आगे मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आ रहे थे। बेटा अंजिला, ज़ईफ आवाज में लर्जिश नुमाया थी। किसी की मजबूरी का यूं फायदा उठाना ठीक नहीं। ये रिश्ता कभी बरकत नहीं पाएगा। तुम एक जीते जागते इंसान को यूं गुलाम नहीं बना सकती। आप खामोशी से साइन कर रहे हैं या मैं मम्मा को बुलाकर आपके पिछले हफ्ते का दुबई ट्रिप याद दिलाऊं, जिसमें आप अकेले बिल्कुल नहीं गए थे? उसने बात काटते हुए एक और वार किया। बाप का रंग लम्हों में सफेद पड़ा। उनकी आंखों में छुपी चोरी पकड़ी जाने का खौफ वासिया हुआ और उसने कांपते हाथों से जल्दी से कलम पकड़ लिया। कर रहा हूं साइन। जरा बेटा तुम भी कर दो। इसका गुस्सा ठीक नहीं। तुम हालात को समझने की कोशिश करो। मैं बाद में सब ठीक कर दूंगा। जरार ने गहरी सांस ली। उसके सामने पड़ा कागज महज एक निकाहनामा नहीं, उसकी आज़ादी का डेथ वारंट था। एक ऐसा मुआहिदा जो उसकी रूह को जंजीरें पहना रहा था। उसने कलम उठाया, स्याही कागज पर उतारी और फिर नजरें उठाकर सीधा उसकी आंखों में झांका। उसकी नजरों में कोई इल्तिजा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा चैलेंज था जिसे अंजिला उस वक्त समझने से कासिर थी। मैं साइन कर रहा हूँ, लेकिन एक बात अपने उस मगरूर दिमाग में बिठा लेना। तुमने आज ये कमजोरी खरीदी है, मुझे नहीं। और जो खरीदा ना जा सके उसे काबू करना तुम्हारे बस की बात नहीं। तुमने जिस्म को इस कमरे तक महदूद किया है, मेरी सोच और मेरी अना को नहीं। निकाहनामे की कॉपी अपने पर्स में डालते उसने एक तंजिया कहकर लगाया। मुझे तुम्हें खरीदने का कोई शौक भी नहीं, मुझे बस अपनी जीत पसंद है और तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हो। चलो मेरे घर, तुम्हारी नी ड्यूटी का वक्त शुरू हो चुका है। वो बगैर कोई जवाब दिए अपनी जगह से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। गाड़ी का सफर मुकम्मल खामोशी में कटा। अंजिला बार बार कनखियों से उसकी तरफ देख रही थी। शायद वो उसके चेहरे पर शिकस्त के आसार ढूंढ रही थी, लेकिन जरार का चेहरा किसी पत्थर की तरह स्पाट था। घर पहुंचकर कमरे का दरवाजा खुलते ही एक वसी और आलीशान बेडरूम उनका मुंतजर था। जरार ने एक नज़र उस शहाना कमरे पर डाली जिसका कोना कोना दौलत की नुमाइश कर रहा था। अपनी जैकेट उतारी और सीधा कमरे के कोने में रखे सोफे की तरफ बढ़ गया। ये क्या कर रहे हो? वो अपने कांटे उतारते हुए हैरान हुए। मैं उसी सोफे पर सोऊंगा, उसने जैकेट को सोफे के पुष्ट पर डालते हुए इत्मीनान से जवाब दिया। क्योंकि तुम्हारा ये आलीशान बेड और ये रेशमी चादरें तुम्हारे जहरीले वजूद की तरह बिल्कुल खोखली हैं। मुझे इन पर नींद नहीं आएगी। उसका रंग गुस्से से सुर्ख हो गया। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। तुम इस घर में मेरी मर्जी से हो। याद रखना, सुबह मेरा नाश्ता तुम बनाओगे, बिल्कुल नौकरों की तरह, और कॉफी में चीनी कम होनी चाहिए। मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरी मर्जी के खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है। जरार ने आराम से सोफे पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली। मैं तुम्हारा शौहर नहीं, सिर्फ एक ब्लैकमेल्ड इंसान हूं। और ब्लैकमेलिंग के मुआहिदे में नाश्ता बनाना शामिल नहीं था। किचन का रास्ता नौकरों से पूछ लेना। शब बखैर। ब्लैकमेल्ड इंसान को याद दिलाना पड़ता है कि उसके भाई की आज़ादी मेरे हाथ में है। उसकी चीख कमरे की दीवारों से टकराए। उसे अपनी बात यूं मुस्तरद होने की आदत नहीं थी। अगर मैंने एक कॉल की तो तुम्हारा वो लाडला सीधा जेल के सुलाखों के पीछे होगा।
اس سے پہلے کہ وہ اگلا لفظ ادا کرتی، زرار یکدم اپنی جگہ سے اٹھا اور چند قدموں کے فاصلے کو سمیٹتا ہوا بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کا قد اور اس کی آنکھوں میں موجود غصہ اسے ایک قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور کر گیا۔ میرے بھائی کا نام دوبارہ اس زبان پر لیا تو یہ کمرہ توڑ دوں گا۔ زرار کی آواز میں وہ سرد خنکی تھی جو ہڈیوں تک اتر جاتی ہے۔ خاموشی سے اپنی بکواس بند رکھو۔ تم نے مجھے یہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے، یہی تمہاری جیت ہے۔ اب اس سے زیادہ کی امید مت رکھنا، مجھ سے میرے فرائض کی امید مت رکھنا، کیونکہ تم نے رشتے کی بنیاد نہیں سودے کی بنیاد رکھی ہے۔ اسی لمحے دروازہ ہلکا سا کھلا اور ایک سر اندر جھانکا۔ انزلہ، تم اس سے کیوں لج رہی ہو؟ اس کا کزن جو ہمیشہ اس کے اشاروں پر ناچتا تھا پریشانی سے بولا۔ یہ لڑکا خطرناک لگ رہا ہے، اسے باہر نکالو، تم نے خواہ ایک مصیبت پالی ہے۔ اس نے اپنے کزن کو ایک حقارت آمیز نظر سے نوازا اور پھر اپنا غرور سمیٹتے ہوئے زرار سے بولی، خطرناک؟ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ صرف بھونکنا جانتا ہے، کاٹنا نہیں۔ جاؤ تم یہاں سے، مجھے آرام کرنا ہے۔ کزن دبے قدموں واپس لوٹ گیا۔ زرار نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دوبارہ صوفے کا رخ کیا، جیسے یہ ساری بحث اس کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتی ہو۔ اس کھوکھلے اور زبردستی کے رشتے کو بنے تقریباً 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ ان گزرے دنوں میں انزلہ نے زرار کو ذہنی طور پر توڑنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اس کے نوٹس خراب کر دیتی، گھر کے ملازموں کے سامنے اس کی تذلیل کرنے کی کوشش کرتی، لیکن زرار جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ وہ روز صبح سویرے اٹھتا، اپنا ناشتہ خود بناتا اور بغیر کسی سے بات کیے یونیورسٹی اور پھر پارٹ ٹائم لیب کی ڈیوٹی کے لیے نکل جاتا۔ وہ انزلہ کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا تھا اور یہی خاموشی انزلہ کو اندر ہی اندر پاگل کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص اس کے ایک اشارے پر کٹ پتلی کی طرح ناچنے کے لیے مجبور تھا، وہ اتنی خود مختاری کیسے دکھا سکتا ہے۔ ان ہفتوں میں زرار نے اپنے بھائی کو بھی ہاسٹل شفٹ کروا دیا تاکہ انزلہ اس تک آسانی سے نہ پہنچ سکے۔ اس سرد جنگ کے دوران اگلی صبح یونیورسٹی کا کوریڈور معمول سے زیادہ پرہجوم تھا۔ زرار اپنے نوٹس پکڑے سیدھا کلاس کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی چال میں وہی پرانی خود اعتمادی تھی جو انزلہ کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی۔ اسے دیکھ کر انزلہ نے اپنے دوستوں کا ہلکا چھوڑا اور تیزی سے چلتی ہوئی سیدھا اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ پچھلے 3 ہفتوں کی بھڑاس اب اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ پچھلے 22 دنوں سے تمہارے رویے کی معافی تم نے ابھی تک نہیں مانگی، اس نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے رونت سے کہا۔ میں کاٹنا بھی جانتی ہوں زرار، تمہیں اسی یونیورسٹی میں تمہاری اوقات یاد دلاؤں گی، سب کے سامنے۔ تم میرے گھر میں میرے ٹکڑوں پر پل رہے ہو۔ زرار بغیر رکے محض ایک قدم دائیں جانب ہٹ کر چلتا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ اوقات کی بات تم نہ کرو تو بہتر ہے انزلہ۔ اس کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ آس پاس کھڑے چند لوگ سن سکے۔ پچھلے 3 ہفتوں میں نے تمہارے گھر کا ایک گلاس پانی بھی تمہارے احسان تلے نہیں پیا، کیونکہ تمہارے پاس صرف باپ کی دولت اور بلیک میلنگ کے ہتھ کنڈے ہیں، اپنا کردار اور اپنی کوئی پہچان نہیں۔ تم اندر سے کتنی کھوکھلی ہو میں یہ روز رات کو دیکھتا ہوں۔ انزلہ کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ اس کے چہرے پر بے عزتی کا رنگ واضح تھا۔ اس کے دوست حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، پیچھے سے ایک بھاری گرجدار آواز ابھری جس نے کوریڈور میں موجود ہر شخص کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ کردار کی بات یہ 2 کوڑی کا غریب کرے گا انزلہ؟ مہروز خان، جس کی پہچان اس کے ایم این اے باپ کا نام اور اس کی اپنی بدمزاجی تھی، اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ مہروز پچھلے کئی مہینوں سے انزلہ کو حاصل کرنے کی دھن میں تھا اور انزلہ کے اچانک زرار کے ساتھ اس پر اسٹار وابستگی نے اس کی انا کو بری طرح مجروح کیا تھا۔ اس نے سیدھا آ کر زرار کو زور سے کندھا مارا، لیکن زرار اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا۔ اسے تو میں خود دیکھوں گا۔ مہروز نے اپنی کالر کو ٹھیک کرتے ہوئے زرار کو اوپر سے نیچے تک ناپا۔ انزلہ کے چہرے پر اچانک گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ جانتی تھی کہ مہروز کس حد تک جا سکتا ہے۔ تم میرے معاملات سے دور رہو مہروز خان، یہ میرا پرسنل میٹر ہے، مجھے تمہاری دخل اندازی کی کوئی ضرورت نہیں۔ مہروز نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون تھا۔ تم میری ہو انزلہ، یہ بات پورا کیمپس جانتا ہے، اور کوئی کچرا تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ اس 2 ٹکے کے لڑکے کی اتنی ہمت کہ یہ تمہیں جواب دے۔ پچھلے 3 ہفتوں سے میں اس تماشے کو برداشت کر رہا ہوں، لیکن اب نہیں۔ زرار جو اب تک خاموشی سے اس تماشے کو دیکھ رہا تھا، اس نے اپنا بیگ کندھے پر سیٹ کیا اور مہروز کو کندھے سے پکڑ کر زور سے پیچھے دھکیلا۔ مہروز کا توازن بگڑا اور وہ چند قدم پیچھے جا گرا۔ کوریڈور میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔
مجھے ایک اچرج سمجھنے کے لیے جو نظر اور دماغ چاہیے وہ باپ کے حرام کے پیسوں سے نہیں ملتا مہروز خان۔ زرار کی آواز میں رتی برابر بھی خوف نہیں تھا۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم ہر چیز کو جاگیر سمجھتے ہو۔ اس سے دور رہنا، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ بیچ میں آؤ گے تو وہ اوقات یاد دلاؤں گا جو تمہارا باپ بھی الیکشن میں نہیں بھولے گا۔ زرار نے ایک آخری نظر انزلہ پر ڈالی جس کے چہرے پر حیرت اور ایک نامعلوم سا احساس تھا، اور پھر سکون سے مڑ کر اپنی کلاس کی طرف چل دیا۔ پیچھے مہروز خان غصے سے دانت پیس رہا تھا اور انزلہ کے ذہن میں ایک نئی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ گھر واپس آتے ہی کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ زور سے بند ہوا۔ انزلہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اس نے اپنا بیگ بیڈ پر پھینکا اور تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی صوفے پر بیٹھے زرار کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ زرار نہایت سکون سے اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے کی بورڈ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ اس کی آواز میں چھپی گھبراہٹ واضح تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کسے چھیڑا ہے؟ وہ مہروز خان ہے، اس کا باپ ایم این اے ہے، پورا شہر ان کے نام سے کامتا ہے۔ تم نے بھری یونیورسٹی میں اسے دھکا دیا، وہ تمہیں کچا چبا جائے گا زرار۔ زرار کی انگلیاں ایک لمحے کے لیے رکی مگر نظریں اسکرین پر ہی جمی رہی۔ تمہیں ڈر لگتا ہوگا ان امیروں کی کھوکھلی دھمکیوں سے، مجھے نہیں۔ میں صرف سچ بولتا ہوں اور سچ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے انزلہ، اس لیے مجھے ان کا ڈر نہیں۔ یہ سچ نہیں، خودکشی ہے۔ انزلہ نے جھک کر جھٹکے سے اس کا لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ وہ بہت خطرناک انسان ہے، اس کی انا کو آج تک کسی نے ٹھیس نہیں پہنچائی۔ تم کل سے یونیورسٹی نہیں جاؤ گے، یہ میرا حکم ہے۔ وہ میرے بابا کے بزنس کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ زرار نے گہری سانس لی، بند لیپ ٹاپ کو ایک طرف رکھا اور اطمینان سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا قد انزلہ سے خاصا نکلا ہوا تھا جس کی وجہ سے اسے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنا پڑا۔ تمہارا حکم؟ اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ تم بھول رہی ہو انزلہ، تم نے کمزوری خریدی ہے، میرا ضمیر اور میری مرضی نہیں۔ تم میری راہیں نہیں روک سکتی۔ میں کل بھی یونیورسٹی جاؤں گا اور اس کے باپ کے پیسوں کا روب مجھ پر کبھی نہیں چلے گا۔ تمہاری یہ فضول کی خودداری ہماری جان لے لے گی۔ وہ اب تقریباً روحانسی ہو رہی تھی۔ ہماری؟ زرار نے بھویں اچکائیں۔ مجھے لگا تم صرف اپنی ذات تک محدود ہو۔ خیر میری فکر چھوڑو، اپنا غرور سنبھالو، کہیں مہروز کے غصے کی بھیڑ نہ چڑھ جائے۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ لیپ ٹاپ کھول لیا اور انزلہ بے بسی سے اپنے ہاتھ مسلتی رہ گئی۔ دوسری طرف شہر کے مضافات میں بنے ایک شاندار ڈیرے پر شیشے کے ٹوٹنے کی زوردار آواز گونجی۔ مہروز کی سانسیں تیزی سے چل رہی تھیں۔ اس کے سامنے کھڑا شاکر جس کی دائیں آنکھ پر ایک گہرا پرانا نشان تھا اور وہ سائے کی طرح مہروز کے ساتھ رہتا تھا، خاموشی سے زمین پر بکھرے کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ 2 ٹکے کا غریب، اس کی اتنی ہمت کہ وہ بھری یونیورسٹی میں مجھ پر ہاتھ اٹھائے۔ مہروز نے میز پر رکھا دوسرا گلاس بھی دیوار پر دے مارا۔ وہ کل یونیورسٹی جائے گا لیکن زندہ واپس نہیں آئے گا۔ آج رات ہی اس کے بھائی کو اٹھا لو، وہ سب سے نرم چارہ ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ اس نے اسے ہاسٹل شفٹ کیا ہے، وہاں سے اٹھانا اور بھی آسان ہے۔ شاکر نے ہچکچاتے ہوئے گلا صاف کیا۔ لیکن باس، اگر ہم نے اس لڑکے کو اٹھایا تو انزلہ میڈم بیچ میں آ جائیں گی۔ آپ جانتے ہیں وہ زرار کی قانونی بیوی ہے، سیٹ فقار کا شہر میں بہت نام ہے، معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ مہروز کے چہرے کا تناؤ اچانک ایک بھیانک کہکے میں بدل گیا۔ بیچ میں آ گئی تو کیا؟ اس نے سگار سلگاتے ہوئے گہرا کش لیا۔ وہ خود چل کر آئے گی، اسی بہانے اس مغرور لڑکی کا دماغ بھی ٹھکانے آ جائے گا۔ تم بس اس لڑکے کو میرے فارم ہاؤس پہنچاؤ، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ جب اس کا بھائی میرے پاس ہوگا تو وہ زرار خود گھٹنوں کے بل میرے پاس آئے گا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ انزلہ کروٹیں بدل بدل کر تھک چکی تھی۔ زرار صوفے پر یوں بے خبر سو رہا تھا جیسے دنیا کا کوئی غم اسے چھو کر بھی نہ گزرا ہو۔ اچانک انزلہ کے فون کی سکرین روشن ہوئی اور ایک مخصوص بیپ نے کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ اس نے الجھن سے فون اٹھایا۔ ایک نامعلوم نمبر سے تصویر موصول ہوئی تھی۔ سکرین پر نظر پڑتے ہی اس کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ تصویر میں زرار کا چھوٹا بھائی کرسی سے بندھا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف واضح تھا اور پیچھے مہروز کا ایک گارڈ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ اس کے دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ اس نے فوراً اسی نمبر پر کال ملائی۔ دوسری طرف کال اٹھتے ہی مہروز کی طنزیہ آواز ابھری۔ کیسی لگی میری فوٹوگرافی انزلہ؟ تم نے زرار کے بھائی کو کیوں پکڑا مہروز؟ اس کی آواز ڈر سے لرز رہی تھی۔ اسے چھوڑ دو، خدا کے لیے۔
زرار مجھ سے بھی پہلے ہی نفرت کرتے ہیں، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مجھے زرار کی نفرت سے کوئی دلچسپی نہیں میری جان، مہروز اطمینان سے بولا۔ مجھے تم میں دلچسپی ہے، اگر اس لڑکے کی سلامتی چاہتی ہو تو چپ چاپ اکیلی میرے فارم ہاؤس آ جاؤ، کسی کو خبر نہ ہو۔ میں کیسے آ سکتی ہوں اتنی رات گئے؟ مہروز پلیز ضد مت کرو، میرے بابا پولیس کو اگر آدھے گھنٹے میں تم یہاں نہ پہنچی تو اس لڑکے کی لاش اسی فارم ہاؤس سے زرار کو پارسل کر دوں گا، اور اگر پولیس کو بیچ میں لانے کی غلطی کی تو لاش بھی نہیں ملے گی، فیصلہ تمہارا ہے۔ کال کٹ گئی۔ انزلہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اس نے بے بسی سے صوفے پر سوتے زرار کو دیکھا، وہ اسے جگا نہیں سکتی تھی۔ مہروز سچ میں اس کے بھائی کو مار دیتا، اور وہ جانتی تھی کہ زرار کی زندگی اس کے بھائی کے گرد گھومتی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو زرار کی نظروں میں وہ ہمیشہ کے لیے ایک قاتل بن جائے گے۔ اس نے جلدی سے الماری سے چادر نکالی، گاڑی کی چابیاں مٹھی میں دبائیں اور دبے قدموں کمرے سے باہر نکل گئی۔ زرار کے بھائی کو کچھ مت کرنا مہروز، میں آ رہی ہوں، وہ دل ہی دل میں خود سے بڑبڑائی۔ گھر کے وسیع لاؤنج میں دیوار گر گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ انزلہ کے والد سیٹھ وقار پریشانی کے عالم میں لاؤنج کے چکر کاٹ رہے تھے۔ ان کے چہرے کی جھریاں آج کچھ زیادہ ہی گہری لگ رہی تھیں۔ مین گیٹ کھلنے کی آواز پر وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکے۔ زرار اپنے کندھے پر بیگ لٹکائے تھگن سے چور اندر داخل ہوا۔ اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں لیب کی طویل شفٹ کی تھکاوٹ تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ جان بوجھ کر رات گئے گھر لوٹتا تھا تاکہ اسے انزلہ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اکیلی کہاں چلی گئی وہ رات کی اس پہر؟ سیٹھ وقار کی آواز میں غصہ اور خوف دونوں شامل تھے۔ زرار نے الجھن سے بیگ صوفے پر رکھا۔ کون اکیلی چلی گئی انکل؟ آپ انزلہ کی بات کر رہے ہیں؟ میں تو خود ابھی لیب سے سیدھا آ رہا ہوں۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو۔ سیٹھ وقار نے آگے بڑھ کر زرار کا گریبان پکڑ لیا۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تم نے ہی کس انتقام میں میری بیٹی کو غائب کیا ہے؟ اس کا فون مسلسل بند جا رہا ہے۔ تم نے اس زبردستی کے رشتے کا بدلہ لیا ہے نا؟ تم پچھلے 1 مہینے سے اسے ٹارچر کر رہے ہو۔ زرار نے کوئی رد عمل ظاہر کیے بغیر انتہائی نرمی سے ان کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے۔ میں غریب ضرور ہوں انکل، لیکن کسی لڑکی کو غائب کرنے جیسا گھٹیا کام میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ آپ کا پیسہ میرے ضمیر کو میلا نہیں کر سکا۔ آپ حوصلہ رکھیں، میں دیکھتا ہوں۔ اس کی نظر سینٹر ٹیبل پر پڑے انزلہ کے آئی پیڈ پر پڑی، جو وہ جلدی میں وہیں چھوڑ گئی تھی۔ زرار نے تیزی سے اسے اٹھایا۔ اسکرین لاک نہیں تھی۔ اس کی انگلیاں تیزی سے اسکرین پر حرکت کرنے لگی۔ اس کا فون بند ہے، لیکن اس کا کلاؤڈ اکاؤنٹ سنک ہے۔ زرار کی آنکھوں میں ایک دم تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی آخری لوکیشن شہر سے باہر ہائی وے کے پاس مہروز خان کا فارم ہاؤس ہے۔ سیٹھ وقار صدمے سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ ان کا رنگ رات کی طرح سفید پڑ گیا۔ صوفے کے کنارے کو پکڑ کر انہوں نے خود کو گرنے سے بچایا۔ مہروز کا فارم ہاؤس؟ وہ درندہ میری بچی میں ابھی پولیس کو کال کرتا ہوں۔ انہوں نے کامتے ہاتھوں سے جیب سے فون نکالا۔ زرار نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کوئی فائدہ نہیں ہوگا انکل۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سے سرد مہری اور حقیقت پسندی تھی۔ پولیس MNA کے بیٹے پر ہاتھ نہیں ڈالے گی۔ ان کے پاس اس فارم ہاؤس کی تلاشی کا وارنٹ تک نہیں ہوگا۔ الٹا معاملہ خراب ہو جائے گا اور مہروز اسے نقصان پہنچا دے گا۔ آپ کا سارا اسر و رسوخ وہاں جا کر دم توڑ دے گا۔ تو پھر میری بیٹی کو کون بچائے گا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ ایک باپ کا سارا غرور اور پیسہ آج اس کے کسی کام نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے مار دے گا زرار، وہ پاگل ہے۔ میں اپنی بچی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میری ساری دولت لے لو، میرا سب کچھ لے لو، بس اسے واپس لے آؤ۔ زرار نے ایک لمحے کے لیے اس بوڑھے بے بس باپ کو دیکھا جس نے 1 ماہ پہلے ہی اسے خریدا تھا، لیکن اس وقت اس کے سامنے کوئی سیٹھ نہیں، صرف ایک لاچار باپ تھا۔ اس نے سینٹر ٹیبل سے اپنی بائک کی چابی اٹھائی اور اسے جیب میں ڈالتے ہوئے سیٹھ وقار کے ڈرائیور کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی لے لی۔ آپ کی دولت تو وہاں کام نہیں آئے گی انکل۔ زرار کا لہجہ فولاد کی طرح مضبوط تھا۔ اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ پولیس کچھ نہیں کرے گی، یہ ہم دونوں جانتے ہیں۔ اب مجھے وہ دروازہ کھٹکھٹانا ہوگا جو مہروز کے باپ کی اس جھوٹے قلعے کو توڑ سکے۔ آپ یہیں انتظار کریں، میں انزلہ کو واپس لے کر ہی آؤں گا۔ اس کے قدموں کی چاپ لاؤنج کی خاموشی کو چیرتے ہوئے باہر نکل گئی اور سیٹھ وقار نم آنکھوں سے کھلے دروازے کو دیکھتے رہ گئے۔ گاڑی کا انجن سٹارٹ ہونے کی گرجدار آواز رات کی تاریکی میں تحلیل ہو گئی، ایک نئے طوفان کا پیش خیمہ بن کر۔ رات کا پچھلا پہر ختم ہو چکا تھا۔
اور صبح کی پہلی کرنیں شہر کی سڑکوں پر پھیل رہی تھیں۔ زرار نے یہ چند گھنٹے محض اندھا دھند گاڑی بھگانے میں ضائع نہیں کیے تھے، بلکہ اس نے اپنے دماغ کا بھرپور استعمال کیا۔ وہ جانتا تھا کہ مہروز کے فارم ہاؤس پر سیدھا جانا موت کے منہ میں جانے کے مترادف تھا۔ اس نے مہروز کے باپ کے سب سے بڑے سیاسی حریف کا پورا کچا چٹھا اور اس کی روٹین نکلوائی تھی۔ ایک وسیع اور پرشکوہ حویلی کے لان میں سکندر حیات کرسی پر براجمان تھا۔ سکندر حیات جو اپنے دھیمے مزاج اور شاطر سیاسی چالوں کے لیے پورے حلقے میں مشہور تھا، حکے کا کش لگاتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے اسام سے نوجوان کا جائزہ لے رہا تھا۔ تمہارے گارڈز کو چکما دے کر یہاں تک پہنچنا اتنا بھی مشکل نہیں تھا جتنا وہ سمجھتے ہیں۔ زرار نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سیدھا مدے پر آتے ہوئے خاموشی توڑی۔ سکندر نے حکے کی نئے ہونٹوں سے ہٹائی اور ایک گہری اور پرسکون سانس خارج کی۔ تمہارے اندر کا غصہ اور تمہاری یہ بے باکی بتا رہی ہے کہ تم کسی بہت بڑی مصیبت میں ہو۔ مہروز کے باپ کو توڑنے کا شوق مجھے بہت ہے نوجوان، لیکن میں سکندر حیات تمہاری مدد کیوں کروں؟ میرا اس ذاتی لڑائی میں کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ آپ کے مخالف کی یہ بے وقوفی آپ کو اگلا الیکشن جتوا سکتی ہے۔ زرار نے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالتے انتہائی پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سر چمک تھی جو سیاستدانوں کو اپنے مفاد کے لیے بہترین لگتی ہے۔ سکندر حیات کے ماتھے پر موجود جھریاں ایک لمحے کے لیے گہری ہوئیں۔ اس نے چونک کر آگے کی طرف جھکتے ہوئے زرار کو بغور جانچا۔ الیکشن کیسے جتوا سکتی ہے؟ ذرا کھل کر بات کرو لڑکے۔ سیاست جذبات پر نہیں، ٹھوس ثبوتوں پر چلتے ہیں۔ تم میرے پاس ایسا کیا لے کر آئے ہو جو میری برسوں کی محنت کو ایک رات میں منزل تک پہنچا دے گا؟ زرار نے آگے بڑھ کر لان میں بچھے شیشے کی میز پر ہاتھ رکھا۔ مہروز نے ایک لڑکی کو زبردستی اپنے فارم ہاؤس میں قید کیا ہوا ہے۔ وہ لڑکی کوئی عام انسان نہیں، شہر کے نامور بزنس مین سیٹھ وقار کی بیٹی ہے۔ آپ صرف اپنے اسر و رسوخ سے باہر کا راستہ صاف کریں اور میڈیا کی لائیو کوریج والی گاڑیاں وہاں لے جائیں۔ جب ایک MNA کے بیٹے کے فارم ہاؤس سے ایک مغوی لڑکی برآمد ہوگی تو اس کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ نہ کوئی پریس کانفرنس کام آئے گی، نہ کوئی صفائی۔ سکندر حیات کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر زرار کے کندھے پر ایک بھاری ہاتھ رکھا۔ سیاست دفن کرنے کا آئیڈیا واقعی کمال ہے۔ تم دکھنے میں سیدھے سادے طالب علم لگتے ہو، لیکن تمہارا دماغ مجھ سے بھی زیادہ شاطر ہے۔ میرے بندے اور میڈیا کی ٹیمیں اگلے 1 گھنٹے میں وہاں پہنچ جائیں گی، لیکن ایک شرط پر۔ اندر جو بھی ہوگا تم اکیلے جاؤ گے۔ اگر معاملہ الٹا پڑ گیا تو میں تمہیں جاننے سے صاف انکار کر دوں گا۔ زرار نے سکندر کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا اور مڑ کر دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اندر میں اکیلا ہی جاؤں گا، کیونکہ اس کا اور میرا ذاتی حساب ہونا باقی ہے۔ آپ بس کیمروں کی بیٹریاں فل رکھیے گا، تماشا بہت شاندار ہونے والا ہے۔ دوسری طرف شہر سے دور اس سنسان فارم ہاؤس کے تہہ خانے میں گھپ اندھیرا تھا۔ پچھلے کئی گھنٹوں کی قید نے انزلہ کی ساری رونق اور غرور نچوڑ لیا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ گھٹنوں میں سر دیے سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کا مہنگا لباس مٹی سے اٹ چکا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ دروازے کا بھاری لاک کھلنے کی آواز پر وہ پوری طرح سے کانپ گئی اور روشنی کی ایک لکیر اندھیرے کو چیرتی ہوئی اندر آئی اور مہروز خان اپنے مخصوص متکبرانہ انداز میں تہہ خانے میں داخل ہوا۔ اس نے دیوار پر لگا سوئچ آن کیا تو بلب کی پیلی روشنی نے انزلہ کے خوفزدہ چہرے کو نمایاں کر دیا۔ حساب تو اب میں لوں گا تم سے انزلہ۔ مہروز نے آگے بڑھ کر بےدردی سے اس کے بال کھینچے اور اسے سر اٹھانے پر مجبور کیا۔ بہت غرور تھا نا تمہیں اپنے اس غریب شوہر پر۔ کہاں ہے وہ اب؟ اس نے تو مڑ کر تمہاری خبر تک نہیں لی۔ تم سمجھتی تھی کہ وہ 2 ٹکے کا طالب علم میرے سامنے کھڑا ہو سکے گا؟ انزلہ درد سے کرا اٹھی، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپا اندھیرے کا خوف اس وقت جسمانی درد سے کہیں زیادہ تھا۔ مجھے جانے دو مہروز۔ اس کی آواز ہچکیوں میں ٹوٹ رہی تھی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے اس اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میری جان چھوڑ دو۔ تم نے کہا تھا زرار کے بھائی کو چھوڑ دو گے۔ ہاتھ جوڑنے کا وقت گزر چکا میری جان۔ مہروز نے اسے زور سے دھکا دے کر فرش پر گرا دیا۔ تم نے مجھے سب کے سامنے مسترد کر کے اس فقیر کو چنا۔ اب یہ اندھیرا اور یہ تہہ خانہ ہی تمہارا مقدر ہے۔ وہ غریب تمہیں بچانے نہیں آئے گا۔ اسے اپنی جان پیاری ہے، تمہارا وہ کھوکھلا رشتہ نہیں۔ تم نے اسے بلیک میل کر کے خریدا تھا نا؟ خریدے ہوئے غلام کبھی جان کی بازی نہیں لگاتے۔ انزلہ نے روتے ہوئے فرش سے سر اٹھایا اور دروازے کی طرف ایک امید بھری نظر ڈالی۔
اس کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی آ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے زرار کے ساتھ کتنا برا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا دل کہہ رہا تھا کہ زرار ایسا نہیں ہے، وہ غلام نہیں ہے، اس کا ضمیر بکاؤ نہیں ہے۔ اس کی آواز میں خوف کے باوجود ایک عجیب سا یقین تھا۔ تمہیں نہیں معلوم وہ کیا ہے، مجھے یقین ہے وہ آ جائے گا، وہ مجھے یہاں نہیں چھوڑے گا۔ مہروز نے ایک طنزیہ اور گوشتا ہوا کہہ کر لگایا، وہ آ جائے گا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا انزلہ؟ وہ غریب اس فارم ہاؤس کی سیکیورٹی کو توڑ کر آئے گا؟ باہر 50 مسلح گارڈز کھڑے ہیں۔ وہ یہاں تک پہنچنے سے پہلے اس کا جملہ ابھی نامکمل ہی تھا کہ تہہ خانے کا دروازہ جو پہلے ہی ہلکا سا کھلا تھا پوری طرح کھل گیا۔ دروازے کے فریم میں زرار کا سایہ نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، کوئی فلمی غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک سرد قاتلانہ اور پرسکون اعتماد تھا۔ مہروز کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ ہڑبڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ زرار؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، تو ان گارڈز کو چکما دے کر اندر کیسے آ گیا؟ میری سیکیورٹی کہاں ہے؟ زرار نے سکون سے تہہ خانے کے اندر قدم رکھا۔ تمہارے ان کرائے کے غنڈوں کو میں نے نہیں سنبھالا مہروز۔ زرار کی آواز میں ایک پراسرار ٹھہراؤ تھا جو تہہ خانے کی گھٹن میں مزید بھاری لگ رہا تھا۔ باہر کھڑے سکندر حیات کے کیمروں، میڈیا کی لائیو وینز اور پولیس کی بھاری نفری نے تمہاری اس نام نہاد سیکیورٹی کا بندوبست کر دیا ہے۔ تمہارے باپ کی سیاست کا جنازہ اس وقت تمام نیوز چینلز پر لائیو چل رہا ہے۔ مہروز کا چہرہ کسی مرغ بسمل کی طرح سرخ پڑ گیا۔ اس کا سارا غرور، اس کی ساری طاقت جیسے ایک ہی لمحے میں ریت کی دیوار کی طرح گر گئی تھی۔ وہ بکھلاہٹ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، جیسے باہر نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کر رہا ہو۔ انزلہ جو اب تک صدمے سے فرش پر بیٹھی تھی، زرار کی آواز سنتے ہی اس کے اندر زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بھاگ کر زرار کے پیچھے چھپ گئی۔ اس کے ہاتھ زرار کی شرٹ کو یوں مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل گیا ہو۔ زرار، اس کے پاس بندوق ہے، یہ پاگل ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ اس کی آواز میں خوف اور لرزش تھی۔ مہروز نے بکھلاہٹ اور شکست کے جنون میں اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چمکتا ہوا پستول نکال کر سیدھا زرار کے سینے پر تان لیا۔ میں کیمروں کی پرواہ نہیں کرتا، تم نے میری ساری زندگی تباہ کر دی، میں تجھے یہیں اسی تہہ خانے میں مار دوں گا، تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جاؤ گی۔ زرار نے اپنی جگہ سے 1 انچ میں ہلنے کی زحمت نہیں کی، نہ ہی اس نے کسی جسمانی مزاحمت کی کوشش کی۔ اس نے نہایت اطمینان سے اپنی پینٹ کی جیب سے اپنا موبائل فون نکالا جس کی سکرین روشن تھی اور کال چل رہی تھی۔ اس نے فون کا اسپیکر آن کر دیا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ چلاؤ گولی، مار تو مجھے مہروز خان، لیکن یاد رکھنا اس کال کی دوسری طرف سکندر حیات اور تمہارے باپ کے مخالفین موجود ہیں، اور باہر کھڑا میڈیا یہ سب لائیو سن رہا ہے کہ ایم این اے کے بگڑے ہوئے بیٹے نے کس طرح ایک نہتے انسان کی جان لی۔ اسی لمحے تہہ خانے کے باہر سے سائرن کی تیز آواز گونج پڑی اور مہروز کے اپنے جیب میں پڑا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر اس کے باپ کا نام جگمگا رہا تھا۔ مہروز کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تمہاری یہ گولی تمہارے باپ کے اقتدار کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی مہروز۔ زرار کی آواز میں ایک ایسا دباؤ تھا جس نے مہروز کے اعصاب توڑ دیے۔ تمہارا باپ اس وقت تمہیں بچانے نہیں، تمہاری بے وقوفی پر ماتم کرنے کے لیے کال کر رہا ہے۔ اب اگر تم نے ٹریگر دبایا تو تم کسی ایم این اے کے بیٹے نہیں بلکہ عمر قید کاٹنے والے ایک عام مجرم کہلاؤ گے۔ شرافت سے پستول نیچے کرو اور اپنی ہار مان لو۔ مہروز کا ذہن مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ اس نے جنون میں ادھر ادھر دیکھا، لیکن نفسیاتی دباؤ اور باہر گونجتے سائرن نے اس کے ہاتھ سے طاقت چھین لی۔ اس کی انگلیاں ڈھیلی پڑیں اور پستول ایک بھاری آواز کے ساتھ زمین پر گر گیا۔ وہ شکست خوردہ انداز میں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ طاقت واقعی بندوق میں نہیں، دماغ اور اعصاب میں تھی۔ اسی لمحے پولیس اور سکندر حیات کے آدمی تہہ خانے میں داخل ہوئے اور انہوں نے فوراً مہروز کو حراست میں لے لیا۔ زرار نے زمین پر پڑے مہروز کو ایک آخری حقارت بھری نظر سے دیکھا اور پھر رخ موڑ کر اپنے پیچھے کھڑی انزلہ کی طرف دیکھا جو ابھی تک خوف سے کانپ رہی تھی۔ زرار کی آنکھوں میں موجود سرد مہری کچھ کم ہوئی۔ انزلہ، اٹھو یہاں سے، میرا بھائی محفوظ ہے اور تماشا ختم ہو گیا ہے، اب ہمیں گھر چلنا ہے۔ گاڑی کا طویل سفر مکمل خاموشی میں گزرا۔ انزلہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے کھڑکی سے باہر بھاگتے درختوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی نظریں در حقیقت زرار کے چہرے پر جمی تھی۔
وہ شخص جسے اس نے چند ہفتے پہلے اپنی دولت اور طاقت کے بلبوتے پر خریدا تھا، جسے اس نے مسلسل ذلیل کرنے کی کوشش کی تھی، آج اس کا واحد محافظ بن کر سامنے آیا تھا۔ اس کے اندر کا غرور آج ہمیشہ کے لیے مر چکا تھا۔ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی جب ان کی گاڑی سیٹھ وقار کے وسیع لان میں داخل ہوئی۔ گھر کے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی سیٹھ وقار اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر روتے ہوئے آگے بڑھے اور اسے گلے لگا لیا۔ ان کے آنسو انزلہ کے کاندھے کو بھگو رہے تھے۔ چند لمحوں بعد وہ پیچھے ہٹے اور شرمندگی سے سر جھکائے زرار کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تم میری بچی کو گھر تو لے آئے بیٹا۔ ان کے ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ لیکن میں تمہیں کیسے منہ دکھاؤں گا؟ میں نے تم پر کتنا گھٹیا الزام لگایا تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ ہر انسان پیسوں کا بھوکا نہیں ہوتا۔ تم نے میری عزت اور میری جان بچائی ہے۔ میں آج ہی کاغذات تیار کرواتا ہوں۔ تم آج سے میرے تمام بزنس میں برابر کے پارٹنر ہو۔ یہ میری طرف سے تمہارے اس عظیم احسان کا ایک چھوٹا سا بدلہ ہے۔ زرار کے چہرے پر کوئی خوشی یا طمع نہیں ابھری۔ اس نے نہایت نرمی سے لیکن ایک واضح سختی کے ساتھ سیٹھ وقار کے جھبڑے ہوئے ہاتھ پیچھے کر دیے۔ احسان کا بدلہ؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ انزلہ میری بیوی ہے انکل، اور اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ آپ کا بینک بیلنس نہیں۔ میں غریب ضرور ہوں لیکن بکاؤ نہیں۔ میں نے جو کیا وہ اپنے ضمیر اور اپنے رشتے کے وقار کے لیے کیا۔ آپ کی دولت مجھے نہ پہلے خرید سکتی تھی نہ آپ خرید سکتی ہیں۔ لاؤنج میں گہری خاموشی چھا گئی۔ انزلہ صدمے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ زرار کی اس اصول پسندی کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے باپ کی وہ دولت جس پر وہ ساری زندگی اتراتی رہی تھی، آج اس عام سے لڑکے کے جوتوں کی نوک پر تھی۔ اسے فی الحال بہت زیادہ سکون اور آرام کی ضرورت ہے۔ پچھلے کئی گھنٹے اس کے لیے اذیت تھے۔ زرار نے بات ختم کی اور انزلہ کو کمرے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی انزلہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی اور اس کے دونوں ہاتھ اس کے چہرے پر آ گئے۔ زرار نے کمرے کے پردے کھینچے اور سوئچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ مین لائٹس آف کر دے، لیکن انزلہ کی کامتی ہوئی آواز نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ سکون کی ضرورت ہے مجھے زرار۔ اس کی آواز میں ایک التجا تھی۔ پلیز یہ لائٹ بند مت کرنا۔ مجھے اب اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ تہ خانہ، وہ گھٹن، مجھے لگتا ہے اندھیرا مجھے نگل جائے گا۔ زرار کا ہاتھ سوئچ سے ہٹ گیا۔ وہ چند قدم چل کر اپنے اسی پرانے صوفے پر جا بیٹھا اور گہری سانس خارج کی۔ لائٹ بند نہیں ہوگی، پورا کمرہ روشن رہے گا، لیکن اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کوئی تم سے کل کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ انزلہ نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ اس نے نظریں اٹھا کر صوفے پر بیٹھے زرار کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی رونت، کوئی غرور نہیں تھا سوائے بے پناہ پچھتاوا اور ایک عجیب سی کشش کی۔ مجھ سے کوئی اور سوال کرے یا نہ کرے، لیکن تم تو کر سکتے ہو نا؟ اس کے گلے میں آنسوں کا گولا پھنسا ہوا تھا۔ میں نے تمہیں اتنی تکلیف دی، تمہارے بھائی کو استعمال کیا، تمہیں ایک مجرم کی طرح خریدا، تمہاری تذلیل کی، پھر بھی جب میری اپنی ذات اور میری دولت میرے کام نہیں آئی تو تم کیوں آئے مجھے بچانے؟ تم تو مجھ سے نفرت کرتے ہو۔ زرار مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں میں ایک الجھن تھی جسے وہ خود بھی سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں کیوں آیا یہ مجھے خود بھی نہیں معلوم انزلہ۔ اس نے دونوں ہاتھ آپس میں جوڑتے ہوئے اپنا سر پیچھے صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ شاید اس لیے کہ میں اس طرح کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، یا شاید اس لیے کہ تم اندر سے اتنی بری اور کھوکھلی نہیں ہو جتنا تم دنیا کو دکھاوا کرتی ہو۔ تمہارے اس مغرور لبادے کے پیچھے ایک ایسی لڑکی ہے جو خود کو محفوظ رکھنے کے لیے دوسروں پر وار کرتی ہے۔ انزلہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اسے آج تک کسی نے اتنی گہرائی سے نہیں پڑھا تھا جتنا اس بلیک میلڈ انسان نے پڑھ لیا تھا۔ اب فضول سوچنا بند کرو، آنکھیں بند کرو اور اس تہ خانے کو اپنے دماغ سے نکال دو۔ رات بہت گزر چکی ہے، تمہیں سونا چاہیے۔ جو بھی بات کرنی ہے وہ ہم کل صبح کریں گے۔ زرار نے آنکھیں مونتے ہوئے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی اندر سے ٹوٹ چکی ہے اور ٹوٹے ہوئے انسان کو جوڑنے کے لیے سب سے پہلے اسے اپنے حال پر چھوڑنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن انزلہ کے لیے اس وقت اکیلے پن سے بڑا کوئی عذاب نہیں تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھی، اس کے قدم آہستہ آہستہ چلتے ہوئے صوفے تک آئے۔ اس نے گھبرا کر زرار کی شرٹ کا کونا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ زرار نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ میں سو نہیں سکتی زرار۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ وہ مشکل سنائی دی۔
اس کے ہاتھ میں زرار کی شرٹ کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ جب تک میں اکیلی ہوں مجھے وہ اندھیرا اور مہروز کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ پلیز کیا تم میرے بیڈ کے پاس یہیں زمین پر بیٹھ سکتے ہو؟ صرف تب تک جب تک مجھے نیند نہ آ جائے۔ یہ وہ انزلہ نہیں تھی جس نے بھری یونیورسٹی میں اسے نیچا دکھانے کی دھمکی دی تھی۔ یہ وہ لڑکی تھی جو اپنی تمام تر کمزوریوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی اس سے تحفظ مانگ رہی تھی۔ زرار نے اس کے چہرے پر پھیلی اس التجا کو محسوس کیا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے خاموشی سے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے قدم بغیر کسی آواز کے بیڈ کی طرف بڑھے اور وہ فرش پر بالکل اس کے سائڈ ٹیبل کے پاس دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی ٹانگیں سمیٹی اور سر پیچھے لکڑی کے پینل سے ٹکا دیا۔ جب تک نیند نہ آئے میں یہی ہوں۔ اس کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو کسی بھی طوفان کو مات دے سکتا تھا۔ آنکھیں بند کرو اور مجھ پر بھروسہ رکھو، کوئی سایہ اس دروازے سے اندر نہیں آئے گا۔ انزلہ نے تکیے پر سر رکھا۔ اس کی مٹھی میں ابھی تک چادر کا کونا سختی سے جکڑا ہوا تھا۔ اس نے دھیرے سے پلکیں موند لی۔ زرار کی محض موجودگی نے اس اندھیرے کمرے کے تمام خوفناک سائے ختم کر دیے تھے۔ کچھ ہی دیر میں اس کی الجھی ہوئی سانسیں ایک پرسکون ردھم میں بدل گئیں اور زرار یوں ہی جاگتی آنکھوں سے دیوار کو تکتا رہا۔ مزید چند دن بڑی خاموشی اور ایک عجیب سے سکون میں گزر گئے۔ اس رات کے بعد سے گھر کا ماحول مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ انزلہ کی آواز جو پہلے پورے گھر میں گونجتی تھی اب کہیں سنائی نہیں دیتی تھی۔ وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتی یا پھر خاموشی سے زرار کی ضرورت کی چیزیں اس کی جگہ پر رکھتی تھی۔ زرار صبح اٹھتا تو اس کی استری شدہ کپڑے اور بغیر چینی کی کافی میز پر موجود ہوتی۔ وہ کچھ نہیں کہتا تھا، بس خاموشی سے اسے دیکھ لیتا اور اپنے کام پر نکل جاتا۔ ان کے درمیان کوئی باقاعدہ گفتگو نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کی خاموشی میں ایک نیا احساس پنپ رہا تھا۔ ایک دوپہر ڈرائنگ روم کے شیشے والے دروازے کے پار دو آوازیں ابھر رہی تھیں۔ انزلہ، تم آج کل اس غریب زرار کی اتنی عزت کیوں کر رہی ہو؟ اس کا کزن جو ہمیشہ اس کے غرور کا ساتھی رہا تھا صوفے پر ٹانگ رکھے انتہائی طنزی انداز میں مسکرا رہا تھا۔ مانا کہ اس نے ایک رات ہیرو بن کر تمہاری جان بچائی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اس کے آگے پس جاؤ۔ پیسے دے کر فارغ کرو اسے۔ سیٹ وقار کی بیٹی کا کوئی لیول ہے یا نہیں؟ چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے انزلہ کے ہاتھ اچانک رکے۔ اس کی انگلیاں کپ کے ہینڈل پر سفید پڑ گئیں۔ اگلے ہی لمحے وہ یکدم اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر اب وہ پرانی رونق نہیں تھی، بلکہ ایک سچے رشتے کی تڑپ اور غصہ تھا۔ اپنی بکواس بند رکھو۔ اس کی آواز پورے ڈرائنگ روم میں گونجی۔ وہ غریب نہیں ہے، اس کا ظرف اور اس کی سوچ تم جیسے پیسے پر اترانے والے بونوں سے بہت بڑی ہے۔ تم لوگ مشکل وقت میں اپنی جان بچا کر بھاگنے والے ہو، اور وہ جان پر کھیل جانے والا شخص ہے۔ وہ میرا شوہر ہے اور اس گھر میں اس کی عزت میری عزت ہے۔ آئندہ میرے سامنے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی مت نکالنا۔ اس کے کزن کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے زندگی میں کبھی انزلہ کو یوں کسی کے دفاع میں کھڑے نہیں دیکھا تھا۔ اسی لمحے ڈرائنگ روم کا آدھا کھلا دروازہ مکمل کھلا اور زرار اندر داخل ہوا۔ وہ ابھی لیب سے واپس آیا تھا۔ اس کے قدم دہلیز پر ہی رک گئے۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات تھے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چابی جیب میں ڈالی۔ اس کی عزت میری عزت ہے۔ تم واقعی یہ سوچتی ہو؟ زرار کے لب ہلے اور آواز میں ایک عجیب سی بے یقینی تھی۔ مجھے تو لگا تھا تم اب بھی مجھے صرف ایک بلیک میلڈ انسان اور اپنے باپ کا خریدا ہوا ایک ملازم سمجھتے ہو۔ انزلہ کے چہرے پر شرمندگی کی گہری لہر دوڑ گئی۔ اس نے اپنے کزن کو ایک سخت نظر سے وہاں سے دفع ہونے کا اشارہ کیا۔ کزن بغیر کوئی لفظ ادا کیے نظریں چراتا ہوا تیزی سے ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ اب وہاں صرف وہ دونوں موجود تھے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی زرار کے بالکل قریب آ کر رک گئی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ بلیک میلنگ والی ویڈیوز نے بڑی مشکل سے اپنے سوکھتے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میں نے کل رات ہی اپنے لیپ ٹاپ اور کلاؤڈ سے ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کر دیا زرار۔ میرے پاس اب کوئی ثبوت نہیں تمہارے بھائی پر، اب کوئی الزام نہیں۔ اب تم آزاد ہو، تم جا سکتے ہو جہاں تم جانا چاہو۔ زرار نے چند لمحے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا۔ اسے انزلہ کے اس قدم کی توقع نہیں تھی۔ پھر وہ سنجیدگی سے مڑا اور اپنے قدموں کا رخ سیڑھیوں کی طرف کر لیا۔ آزاد ہوں؟ اس کے لہجے میں ایک جان بوجھ کر پیدا کی گئی سرد مہری تھی۔ تو اب یہ احسان جتانے کی ضرورت نہیں۔ میرا سامان ویسے بھی بہت تھوڑا ہے، میں بھی جا رہا ہوں گیسٹ روم میں، اور کل صبح تک اس گھر سے نکل جاؤں گا۔ تمہارا یہ شاندار محل تمہیں مبارک ہو۔ اس کے قدم ابھی دہلیز پار کرنے ہی لگے تھے کہ انزلہ بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھی اور اس کا راستہ روک کر بالکل اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔
اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، لیکن اس بار ان میں کوئی غرور یا ہٹ دھرمی نہیں تھی۔ اس نے پہلی بار مکمل سچائی کے ساتھ زرار کی آنکھوں میں دیکھا۔ احسان نہیں جتا رہی، اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ میں بس بتا رہی ہوں کہ میں وہ مغرور انزلہ نہیں رہی جس نے تمہیں اس زبردستی رشتے میں باندھا تھا۔ میں نے اپنا سب سے بڑا ہتھیار پھینک دیا ہے، کیونکہ مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ تم چلے گئے تو وہ اندھیرا مجھے دوبارہ کھا جائے گا۔ زرار کے چہرے کی سنجیدگی لمحوں میں پگھل گئی۔ اس کے لبوں پر ایک نہایت نرم اور گہری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھ لیے اور تھوڑا سا جھک کر اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ اکیلی تو تم ہمیشہ سے ہی تھی۔ اس کی آواز ریشم کی طرح ملائم ہو چکی تھی۔ غرور کے اس خول کے پیچھے صرف ایک ڈری ہوئی تنہا لڑکی تھی جو دنیا سے خود کو بچانے کے لیے سب پر حکم چلاتی تھی۔ تم نے دولت کو اپنا محافظ سمجھ لیا تھا، جبکہ دولت صرف چیزیں خریدتی ہے، زندگیاں نہیں۔ انزلہ نے دھیرے سے اپنا کامتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کی انگلیاں زرار کی شرٹ کے کف کو چھو رہی تھیں۔ وہ ڈری ہوئی لڑکی اب مزید نہیں ڈرے گی۔ اس نے نظریں اٹھا کر سیدھا اس کے دل تک کا راستہ طے کیا۔ اگر تم اس کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے تھام لو، کیا ہم اس زبردستی کے رشتے کو، اس بلیک میلنگ اور انا کی جنگ کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی سچی شروعات دے سکتے ہیں زرار؟ ایک ایسی شروعات جس میں کوئی جھوٹ، کوئی دباؤ نہ ہو۔ زرار نے اپنے سینے پر بندھے ہاتھ کھولے اور اس کا کامتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں کے کلاوے میں لے لیا۔ اس کا لمس انزلہ کے اندر کے سارے خوف نہ چھوڑ رہا تھا۔ نئی شروعات، زرار نے ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بھویں اچکائیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں میری پرانی شرط ماننی پڑے گی۔ میں ان ریشمی گدوں اور عالیشان بیڈز کا عادی نہیں ہوں۔ میرے ساتھ اسی پرانے صوفے پر گزارا کرنا پڑے گا، اور ہاں، صبح کی کافی میں چینی اب بھی کم ہی ہونی چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ انزلہ کے آنسوں سے بھیگے چہرے پر ایک کھلکھلاتی ہوئی ہنسی ابھر آئی۔ اس نے اپنے دل پر رکھا برسوں کا بوجھ اتار دیا اور اپنا سر سکون سے زرار کے چوڑے کندھے پر رکھ دیا۔ اسی پرانے صوفے پر گزارا کرنا پڑے گا۔ اس نے مسکراتے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم اب بھی اتنے ہی سڑیل اور ضدی ہو۔ تمہاری شرطیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، لیکن مجھے منظور ہے۔ مسز زرار اب تمہارے ساتھ اس صوفے پر پنکھے کے نیچے بھی ہنس کر گزارا کر لے گی، بس تم ساتھ رہنا۔ زرار نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے بکھرے بالوں پر رکھا اور بڑی شفقت سے انہیں سلجھایا۔ اس کی آنکھوں میں مکمل اپنائیت تھی۔ تو پھر اس بلیک میلنگ کی سزا اب عمر قید ہے انزلہ۔ اس نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے دھیرے سے سرگوشی کی۔ اور اس بار ہم دونوں اس قید میں بہت خوش ہیں۔ کمرے کی کھڑکی سے چھنتی ہوئی صبح کی روشن کرنوں نے ان دونوں کے چہروں کو روشن کر دیا تھا، جہاں اب نہ کوئی غرور تھا، نہ کوئی زبردستی، بلکہ صرف ایک خوبصورت اور سچے سفر کا آغاز تھا۔ ان کا رشتہ جو کانٹوں کی بنیاد پر رکھا گیا تھا، اب ایک مضبوط اور سایہ دار درخت بن چکا تھا، جس کی جڑیں محبت اور اعتبار کی مٹی میں بہت گہرائی تک پیوست تھی۔ دھوپ اب ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے محافظ بن چکے تھے اور زندگی اپنے سب سے حسین موڑ پر مسکرا رہی تھی۔